एपिसोड 39। मुझे अंदाजा है कि मेरी वो रात इसी तरह गुजरी जैसे जेल में आखिरी रात गुजरती है। अगले दिन का सूरज तुलू होने से पहले मुझे तख्तेदार से एक मुर्दा जिस्म की सूरत में उतारा जाता और लावारिस लाशों की तदफीन करने वाले किसी दारे के सुपुर्द कर दिया जाता। मुझे नींद की गोली की अशद जरूरत पहली बार महसूस हुई थी। मैं बार बार उठ के पानी पीता रहा। आखिरी बार मैं जागा तो अजान की आवाज सुनाई दी और जब मैं वजू के बाद क़िबला रो खड़ा हुआ तो फिर मुझे यूं लगा जैसे ये मेरी वो नमाज है जो हर मुजरिम फांसी पाने से पहले पढ़ता है। सुबह का उजाला कमरे की खिड़कियों से झलकने लगा था मगर मैं कमरे से बाहर नहीं निकला। घड़ी की तरफ देखते हुए मुझे खौफ आता था, ताहम मेरी कैफियत रात से बहुत मुख्तलिफ थी। अनवर की बात की सदाकत साबित हो चुकी थी। मलिक एहसान ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया था तो इसका मतलब वाज़ेह था कि उसने मुझे मलिक सलीम अख्तर तस्लीम कर लिया था और फरीदुद्दीन से मेरी मुशाबहत को आम इत्तेफाक समझ के भुला दिया था। मैं उसी गांव का रहने वाला और अनवर का पुराना दोस्त था। मेरा बिजनेस लाहौर में था और मेरे बीवी बच्चे भी वहीं थे। मलिक एहसान ने सब मान लिया था। जब अनवर ने दस्तक देकर मुझे आवाज दी, सलीम साहब जागो प्यारे, तो मैंने सुकून और इत्मीनान का गहरा सांस लिया और अपने चेहरे पर एतमाद बहाल करके दरवाजा खोल दिया। क्या वक्त हुआ है? 8 बजे हैं यार, अभी मलिक एहसान गया है। मैंने नाश्ता उसके साथ कर लिया। अच्छा किया। उसने मुझे तो नहीं पूछा? पूछा था। मैंने कहा कि वो सो रहे हैं, आप कहें तो जगा दूं। उसने मना कर दिया। चल अब तू तैयार होकर नाश्ता कर, आज काम है बहुत सारे। बड़े चौधरी साहब कैसे हैं? ठीक है, वो भी नाश्ता कर रहे हैं और तुझे बताऊं उन्होंने मुझसे बात भी की है। मैंने कहा कि आज उनकी ख्वाहिश के मुताबिक इलाज का बेहतरीन इंतजाम हवेली में हो जाएगा। वो सब यहाँ आ जाएगा जो किसी अस्पताल के आईसीयू में होता है। आप अस्पताल नहीं जाएंगे। और मैंने कहा यह सब सलीम अख्तर की वजह से हुआ है। उसने कहा कि काम मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं, वो भी मेरे साथ होगा। उससे ज्यादा पता है कि कहाँ से क्या मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका कोई पुराना जानने वाला दिल के अमराज का माहिर डॉक्टर है जो अब किसी अस्पताल में नहीं, बूढ़ा आदमी है। सलीम उसे यहाँ लाने की कोशिश करेगा कि हवेली में उसकी रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया जाए। उन्होंने मान लिया? मैंने हैरत से पूछा। इसका पता चल जाएगा तुझे। माँ पर तो फौरन असर हुआ। उन्होंने कहा पुत्र ऐसा हो जाए तो मेरे भी दिल से दुआ निकलेगी, उसे भी अपना बेटा बना लूंगी मैं। तू नाश्ते से फारिग हो फिर शहर जाने से पहले मेरे साथ चल के अब्बा जी की तबीयत पूछना और देखना मेरी कोशिश का नतीजा। बाज़ औक़ात खराबी में भी बेहतरी हो जाती है। इस क्राइसिस ने मेरी और तेरी पोजीशन को काबिल एतबार बना दिया है। अनवर बहुत खुश और मुतमईन था। मैंने अपने कमरे में जाकर गुस्ल किया और शेव करके लिबास बदला। नाश्ता तलब किया तो 10 मिनट बाद रेशम खुद नाश्ता लेकर आ गई। तुम रात अपने कमरे में नहीं थे? हाँ, मैं अनवर के कमरे में सोया था। ऐसी क्या बात थी? जाहिर है कुछ खतरा था। अनवर ने कहा तो मैंने उसकी बात मान ली। खतरा उस पुलिस वाले की वजह से महसूस हुआ था। देखो खामखा की तफ्तीश मत करो। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे हर सवाल का तफसीली जवाब देने के लिए। मुझे अनवर के साथ शहर जाना है, बहुत से काम है। मुझे मालूम है सब। तुम वही मर्द हो ना जो औरतों को हर बात नहीं बताते, उन पर भरोसा नहीं करते। अगर जानती हो तो खफा क्यों हो? चलो नाश्ता करो और लड़ना है तो कल लड़ेंगे फुर्सत से। अनवर ने सब बता दिया था मुझे। मैं तुमसे सुनना चाहती थी। मुझे तुमसे लड़ने की क्या जरूरत है? तुमसे तो वो लाख दर्जे बेहतर आदमी है। मैं हंस पड़ा। मैं आदमी ही कब हूं कि तुम उससे मेरा मुकाबला कर रही हो? अनवर ने बाहर से आकर कहा चल यार आज थोड़ा जल्दी उठ जा। मैं उसके साथ चल पड़ा। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। पूरे एतमाद के साथ मैं बड़े चौधरी के कमरे में दाखिल हुआ और उनकी खैरियत पूछी। खिलाफ मामूल उन्होंने शराफत से जवाब दिया, बस अभी दिन पूरे नहीं हुए थे, क़ज़ा टल गई। कैसी बातें करते चौधरी साहब, आपको तो अभी बहुत दिन जीना है। माँ जी ने कहा चलो जाओ तुम दोनों खैर से, अल्लाह तुम्हारी कोशिश कामयाब करे। और बाहर आके मुझे अनवर की बात का कायल होना पड़ा। यह हार्ट अटैक ना होता तो अनवर की और मेरी तरफ से चौधरी साहब की नाराजगी और बदगुमानी कभी खत्म ना होती। अब ऐसा लगता था कि कुदरत भी अनवर की मदद कर रही है और वो हालात पर अपनी मर्जी के मुताबिक काबू पा लेगा। जाने से पहले मैंने अनवर को अपने बेड के नीचे से 2 बैग निकाल कर दिए। इन्हें संभाल कर रख लो। क्या है इनमें? उसने बैग खोलकर अंदर झांका। ये बैग मेरा है, इसमें 9 लाख से ज्यादा नकद है। बाकी जेवरात जिनकी मालियत का मुझे इल्म नहीं। ये आए कहाँ से और किसके हैं ये बाद में बताऊंगा। तमाम जेवर नौरीन का है। और ये रकम तूने देखा भी नहीं कि कितनी है? ये भी नौरीन की है? नहीं, लेकिन मैं इसे अपनी भी नहीं कह सकता। ये एक ऐसे शख्स की थी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे मालूम नहीं कि उसके पास भी कहाँ से आई थी। अगर मैं ना लेता तो पुलिस ले लेती
اور اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کرتی؟ پھر تو اب تیری ہوئی نا، جب اس کا دعوے داری کوئی نہیں تو؟ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنا سمجھ کے خرچ کرتے ہوئے مجھے عجیب سی غیر اخلاقی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ دیکھ یار، تو اپنی اس اخلاقی ذمہ داری پوری کرنے کسی تھانے میں جا کے تو یہ بیان دے نہیں سکتا، اور نہ اسٹیٹ بینک جا کے اسے سرکاری خزانے میں جمع کرا سکتا ہے کہ اس پر میرا حق نہیں بنتا۔ یہ کوئی خیالی یا مثالی دنیا نہیں ہے ہمارے آس پاس۔ تو نے دیکھا ہے میں کیا سوچتا تھا اور کیا کر رہا ہوں؟ تو نے میری خلش دور کر دی۔ اچھا، یہ دوسرا بیگ ریشم کا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ زمین کی ملکیت کے کاغذات ہیں اور کچھ زیورات و نقد بھی ہے۔ نہ اس نے بتایا نہ میں نے مالیت پوچھی۔ ان کو کہیں حفاظت سے رکھوا دے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی تجوری میں رکھ دیتا ہوں، تجھے ضرورت ہو تو بتا دینا۔ میری جیب میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں شہر۔ پر میری جیب میں تو ہے، وہ بولا اور دونوں بیگ لے کر باہر نکل گیا۔ حویلی والوں کے زیر استعمال 3 گاڑیاں تھیں۔ ایک فیملی سیڈان کار تھی، دوسری شاہانہ وقار اور دبدبے والی سیاہ پجیرو تھی جو پرانے وقت کے بادشاہوں اور مہاراجوں کے ہاتھی جیسی چال اور شان و شوکت رکھتی تھی۔ تیسری روزمرہ کے استعمال کے لیے سواری سوزوکی کیری ہائروف تھی، جسے کیری ڈبہ یا صرف ڈبہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس وقت پجیرو حویلی کے دروازے پر کھڑی لشکاریں مار رہی تھی اور اس کے سیاہ شیشوں کے پیچھے کی فضا کو باہر کی گرم موسم کے مقابلے میں مری جیسا رکھنے کے لیے انجن بھی چل رہا تھا، اور سرکاری شوفر سفید وردی اور ٹوپی کے ساتھ منتظر تھا۔ ہم پچھلی سیٹوں پر تشریف فرما ہو گئے تو شوفر نے کار کا رخ جی ٹی روڈ کی طرف موڑ دیا۔ ہم یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے لاہور کی اپر مال سے زمزمہ کی طرف مڑ چکے تھے۔ ڈرائیور نے پوچھا، اب کدھر جانا ہے جناب عالی؟ انور بولا، تم بتاؤ کہاں سے شروع کریں؟ میں نے کہا، میرے اسپتال کے اطراف میں میڈیکل ایکوپمنٹ سپلائی کی کمپنیز ہیں، وہی بتائیں گے۔ جب ہم نے تلاش کا آغاز کیا تو عملی مشکلات کا اندازہ ہوا۔ وہاں چھوٹی بڑی بہت سی دکانیں تھیں جہاں عام ضرورت کے آلات سے بیساکھی اور ویل چیئر تک دستیاب تھی۔ میں نے ایک بڑی کمپنی سے آغاز کیا جو اسپتالوں کو ایکوپمنٹ سپلائی کرتی تھی۔ باہر ان کے شوکیس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آفس بہت بڑا تھا اور اندر دکان سے زیادہ دفتر کا ماحول تھا۔ سامنے ایک لڑکی ریسیپشن کا بورڈ لگا بیٹھی تھی۔ اس نے درمیانی کیبن کی طرف اشارہ کیا۔ اندر ایک اسمارٹ اور خوش اخلاق نوجوان نے تھوڑا سا اٹھ کے ہمارا استقبال کیا اور اپنا نام خواجہ بتایا۔ انور نے کہا، خواجہ صاحب، ہم ایک ایسے کام کے لیے آپ کی مدد چاہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ جی؟ آپ ہر قسم کا سامان اسپتالوں کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اگر میں اپنے گھر میں وہی ایکوپمنٹ انسٹال کرانا چاہوں تو؟ آپ کچھ وضاحت کریں گے؟ اسپتال میں ہر شعبے کی ضرورت کا سامان الگ الگ ہوتا ہے۔ رائٹ، میں اپنے گھر میں کارڈک کیئر یونٹ بنانا چاہوں تو؟ کارڈک کیئر یونٹ گھر میں؟ جی دیکھیے، معاملہ میرے والد کا ہے۔ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، عمر ہے تقریباً 75۔ وہ کسی صورت اسپتال نہیں جانا چاہتے، حالانکہ یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ میں سرجری کی بات نہیں کر رہا، اینجیوگرافی یا اینجیوپلاسٹی اور بائی پاس وغیرہ تو صرف اسپتالوں میں ممکن ہے، لیکن علاج میں اچانک کوئی ایمرجنسی آ جائے، ان کی طبیعت اچانک بگڑ جائے تو انہیں سنبھالا جا سکے۔ یہ بھی آسان نہیں ہوتا انور صاحب۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی ڈاکٹر ہے؟ نہیں، لیکن ہم نے کارڈیولوجسٹ اور ایک نرس کو ہائر کیا ہے جو 24 گھنٹے موجود رہیں گے۔ رہائش کہاں ہے آپ کی؟ انور نے تفصیل سے بتایا تو خواجہ افسوس سے نفی میں سر ہلا کر بولا، ایسی جگہ پر؟ یہ زیادہ مشکل ہوگا، آپ زیادہ سے زیادہ آکسیجن کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ای سی جی مشین اب پورٹیبل آ رہی ہے، الیکٹرانک مانیٹر بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ایمرجنسی میں اور بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مثلاً شاک تھراپی کی مشین اور وینٹیلیٹر تو کسی صورت نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر ان چیزوں کے لیے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ۔ اسپتال میں تو وہ فوراً دوسرا مانیٹر لگا دیتے ہیں، اور سب سے بڑی ضرورت ہے بجلی کی مستقل سپلائی۔ اس کے لیے آٹومیٹک جنریٹر، اس کا فیول، مینٹیننس۔ میں نے کہا، اگر ہم یہ سب خرید کے انسٹال کرانا چاہیں تو آپ کر دیں گے؟ کر دیں گے، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، لیکن آپ کو کچھ اندازہ ہے کاسٹ کا؟ انور نے کہا، وہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ اسٹیمیٹ بتائیں۔ میں نے کہا، اور کام کی تکمیل میں کم سے کم وقت کتنا چاہیے؟ وہ پھر کچھ غیر مطمئن نظر آنے لگا۔ کاسٹ تو ہم 1-2 دن میں بتا دیں گے۔ 1-2 دن؟ آپ کو تو سب معلوم ہوگا، کوٹیشن بنانے میں کیا پرابلم ہے؟ 10-20% اوپر نیچے صحیح، ہم چاہتے ہیں آج شام تک۔ اوکے، شام تک، مگر صرف کوٹیشن۔ یو سی، یہ اسٹاک میں دستیاب چیزیں نہیں ہیں، کچھ آسانی سے مل جائیں گی لوکل مارکیٹس میں، باقی ہم کراچی سے پوچھ سکتے ہیں جہاں ہر ملک کی کمپنی کا آفس ہے، ان کے پاس ہوگی تو کم سے کم 4 دن، نہ ہوئی تو پھر ہمیں یہ آرڈر دینا پڑے گا، اور کون سی چیز کب ملتی ہے یہ میں بالکل نہیں بتا سکتا۔ انور مایوس ہو گیا۔ اوکے، آپ جس حد تک چاہیں کوشش کر لیں، دیکھ لیں، ہم شام تک یہیں پر ہیں۔ اس نے فون پر کسی کو بلایا۔ ایک 40-45 سالہ شخص اندر آ گیا۔ نہ جانے کہ اس کا چہرہ مجھے کچھ شناسا لگا۔ خواجہ نے اسے مختصراً ہماری آمد کا مقصد بتایا
اور وہ یس سر کہہ کر سر ہلاتا رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی نظر بار بار مجھ پر ٹھہر جاتی تھی۔ وہ بھی مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک دم میرے دماغ میں خطرے کا الارم بج گیا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے شناخت کرنے والا کوئی نہیں، لیکن یہ میں بھول گیا تھا کہ سکھر جیل میں بھی سینکڑوں قیدی تھے اور میں سب سے آشنا نہیں تھا۔ جب وہ چلا گیا تو انور نے چیک بک نکالی۔ آپ کو کتنا ایڈوانس دے دوں؟ ابھی اس کی ضرورت نہیں، آپ شام کو بھی دے سکتے ہیں، تقریباً آدھی لاگت کے برابر۔ آپ شام 5 بجے آئیے، میں دیکھتا ہوں کم سے کم وقت میں کیا ہو سکتا ہے۔ ایسی ڈیمانڈ پہلے کبھی نہیں آئی۔ یہ آپ ہماری خصوصی مدد کریں گے اور ہم یقیناً آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ انور نے اور میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ شخص باہر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ دروازے تک پہنچنے سے پہلے اس نے کہا، ایکسکیوز می۔ میں رک گیا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ جی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا نام فرید الدین ہے؟ مجھے نہ چونکنے کے لیے ایک لمحے کی وارننگ مل گئی تھی۔ میں نے صورت پر سوالیہ حیرانی طاری کر لی۔ جی نہیں، میں ملک سلیم اختر ہوں۔ اوہ سوری، دراصل آپ کی صورت ایک اور شخص سے ملتی ہے، میرے خیال میں اسے پھانسی ہو چکی ہے۔ پھانسی؟ کس جرم میں؟ آپ کا کون تھا وہ؟ ایک دوست کا بھائی تھا، قتل کا الزام تھا اس پر، لیکن ہم سوری۔ وہ ایک دم پلٹا اور کیبن میں چلا گیا۔ محاورے کے مطابق زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل چکی تھی، لیکن میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ انور نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ چلو ملک صاحب۔ دروازے پر کھڑے چوکیدار سے میں نے پوچھا، یہ صاحب جو ابھی مجھ سے بات کر رہے تھے، ان کا نام کیا ہے؟ راجہ ریاست خان سر۔ راجہ ریاست خان؟ نام سے تو مجھے کچھ بھی یاد نہ آیا، لیکن میرے ذہن میں بہت سے سوال پیدا ہو گئے۔ کیا وہ سکھر جیل میں تھا تو کس جرم میں؟ مجھے یعنی فرید الدین کو کیسے جانتا تھا اور اب یہاں کیسے کام کر رہا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی فرار ہونے والوں میں شامل ہو؟ میں چوکیدار سے پوچھ سکتا تھا کہ اس کمپنی میں وہ کب سے کام کر رہا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی سزا پوری کر کے میرے فرار ہونے سے پہلے ہی نکل آیا ہو، عدالت نے اسے بری کر دیا ہو۔ انور بولا، چل بیٹھ گاڑی میں، کہیں کھانا کھاتے ہیں، اور اتنا فکر مند نہ ہو۔ انور، 2 دن میں دوسری بار کسی نے فرید الدین کو شناخت کیا ہے، کیا یہ فکر مندی کی بات نہیں؟ کرتے ہیں اس پر بات، اور کوئی پکا انتظام بھی۔ انور نے ڈرائیور کو پی سی کی طرف جانے کے لیے کہا۔ اتنا نروس مت ہو انور، مجھے اس طرح آزادانہ نہیں گھومنا چاہیے، خصوصاً شہر میں اور پبلک پلیس پر جانے میں یہ خطرہ زیادہ ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کھانا گاڑی میں ہی کھا لیں؟ او یار، پی سی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہر ایرا غیرہ آتا جاتا ہوگا، اور ایسا اتفاق بار بار نہیں ہوگا۔ کچھ بھی ہو، میں شام کو تیرے ساتھ وہاں نہیں جاؤں گا۔ ہوٹل میں انور نے ایک ایسے گوشے کا انتخاب کیا جو الگ تھلگ تھا، مگر میری بھوک توڑ چکی تھی۔ انور نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ سلیم، کیا تجھے بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ تیری حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور میں پہلے طے کر چکا تھا کہ اس کا پکا بندوبست کرنا ضروری ہے۔ کیا پکا بندوبست؟ مجھے روپوش رہنا ہوگا اور ٹھیک ہے، ہم محتاط رہیں گے۔ ایسے ہر جگہ ہر وقت میں تجھے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، لیکن ایک کام اور کرنا ہے۔ میں نے سلونی سے پوچھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ کام رنگیلا کرا سکتا ہے۔ وہ بہت چلتا پرزا ہے، سارے شہر کو جانتا ہے۔ ہم ہوٹل سے نکلے تو 3 بجنے والے تھے۔ انور نے ڈرائیور سے کچھ کہا اور وہ گاڑی کو موڑ کے نیلا گنبد کی طرف لے گیا۔ وہاں پارکنگ کے لیے جگہ نہ تھی۔ ایک جگہ اس نے گاڑی روک لی۔ ہم نیچے اترے تو مجھے رنگیلا نظر آیا جو اپنی ٹیکسی لیے وہاں موجود تھا۔ انور کے ساتھ میں بھی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی باہر نکلی تو انور کے شوفر نے پجیرو اس کی جگہ لگا دی۔ میں نے اشارے سے پوچھا کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں، تو انور نے اشارے میں ہی جواب دیا کہ حوصلہ رکھو۔ ٹیکسی کی جگہ رکی اور رنگیلا اتر گیا۔ میں نے پوچھا، یہاں کیا کام ہے؟ یہ کیا جگہ ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا جناب۔ انور مسکرایا۔ تجھے سلیم اختر بنانا ہے پکا، یہاں شناختی کارڈ بنتے ہیں۔ رنگیلا 5 منٹ میں لوٹ آیا۔ آپ اوپر چلے جائیں سر، فرسٹ فلور پر شہباز خان کے کمرے میں۔ شہباز خان بھی ادھیڑ عمر آدمی تھا، جس کے بال سر پر نہیں چہرے پر تھے۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کر میز پر رکھ دی اور اپنی انگلیوں سے داڑھی میں کنگھی کرنے لگا۔ وہ شکل سے عیار اور آنکھوں سے مکار نظر آتا تھا۔ کسی رسمی سلام دعا کے بغیر اس نے ہم دونوں کو دیکھا۔ شناختی کارڈ کس کا بنے گا؟ انور نے میری طرف اشارہ کیا۔ ملک سلیم اختر کا۔ بن جائے گا، 10,000 ہوں گے، 1 ہفتہ لگے گا، ارجنٹ چاہیے تو 20، وہ 2 دن میں ملے گا۔ ہمیں 1 دن میں چاہیے، ہم 25,000 دیں گے ایڈوانس۔ انور نے کہا۔ ووٹ کھڑا ہوا، آپ آ جاؤ میرے ساتھ۔ اس نے مجھے اشارہ کیا۔ وہ انور کو مجھے نیچے ہال میں لے گیا جہاں ہر طرف شناختی کارڈ آفس کے لوگ کام، گپ شپ اور بزنس میں مصروف تھے۔ میں نے سب کچھ انور پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے فارم بھرا اور میرا نام ملک سلیم اختر ولد حاجی اختر رسول مرحوم لکھا۔
میرا مستقل پتہ اپنے گاؤں کا درج کیا اور عارضی پتہ لاہور میں سمن آباد کے کسی گھر کا۔ میرے پرانے اصل کارڈ میں شناخت کی علامت گردن پر ایک تل تھا۔ جیل میں ایک لڑائی کے دوران لڑنے والوں کو الگ کرنے کی کوشش میں چاقو کا ایک زخم میرے گال پر لگا تھا جو اتنا گہرا تھا کہ مندمل ہو جانے کے بعد بھی اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ فارم پر دستخط میں نے خود کیے تھے لیکن مختلف۔ پہلے میں نے انگلش والے دستخط کیے تھے، اب اردو میں SM اختر لکھا۔ شہباز خان ارجنٹ کارڈ بنانے کے پروسیجر سے واقف تھا اور اندر یہ کام ملی بھگت سے ہوتا تھا۔ ایک جگہ بٹھا کے میری فوٹو بنا لی گئی۔ آخری مرحلہ اپنے انگوٹھے کا نشان ثبت کرنے کا تھا جو میں نے اسکینر پر لگا دیا۔ شہباز نے کمپیوٹر کی اسکرین پر کچھ دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا، یہ تو فرید الدین کا پرنٹ ہے۔ وہ بولا اور میں نے اسکرین پر اپنا پرانا شناختی کارڈ دیکھا۔ شہباز نے افسوس سے سر ہلایا، یہ تو نہیں بن سکتا۔ اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا، میرا خون خشک ہونے لگا۔ انور کے سکون اور اعتماد میں ذرا بھی فرق نہ پڑا۔ دیکھو، ہم تمہیں جو اتنی بڑی رشوت دے رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم بے وقوف ہیں، یہ جائز و قانونی شناختی کارڈ بنوانے کی قیمت نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن خطرہ مول لیتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے۔ میاں جی، ڈر کس کا؟ پکڑے جانے کا، وہ یاری سے بولا۔ انور نے کہا، دنیا میں یا آخرت میں؟ یہاں ہر غیر قانونی کام ہر آدمی اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ یہ ڈر ہوتا تو نہ یہ کام تم کرتے نہ ہم، اور آج تم یہ کام پہلی بار کر رہے ہو نہ ہم۔ اس طرح تم اپنا ریٹ نہیں بڑھا سکتے، ایسے کام کرنے والے بہت ہیں، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، کام ہو جائے گا، آپ کرتے کیا ہو؟ انور نے کہا، میں غیر قانونی طور پر لوگوں کو باہر بھجواتا ہوں، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دونوں کسی اور کے نام پر ہوتے ہیں۔ شہباز خان نے سر ہلایا، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شناختی کارڈ پہلے جاری ہوا تھا، فرید الدین ولد چودھری رشید الدین، یہی نام تھا نا؟ تم خود دیکھ لو، اس کی تصویر بھی ہے۔ میں نے کہا، اب مجھے دوسرے نام سے چاہیے، تم کام کر سکتے ہو تو بتاؤ ورنہ چھوڑ دو۔ کارڈ بن جائے گا لیکن تمہیں انگوٹھے کا نشان دوسرے ہاتھ کا لگانا پڑے گا۔ مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بات تکلیف کی نہیں، تمہیں آئندہ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ تمہارے انگوٹھے کا نشان کس ہاتھ کا ہے، ورنہ صحیح فنگر پرنٹ تمہارا پچھلا پورا ریکارڈ سامنے لے آئے گا کہ پہلے تم ملک سلیم اختر نہیں تھے۔ پہلے تم پکڑے جاؤ گے، میری باری بعد میں آئے گی، جب دوسرے کارڈ کے اجرا کے معاملے کی تفتیش ہوگی اور تاریخ اجرا پر دیکھا جائے گا کہ ذمہ دار لوگ کون تھے۔ میں خیال رکھوں گا۔ میں نے کہا، برا نہ مانو تو ایک مفت مشورہ دوں جو تمہارے مفاد میں بھی اور میرے بھی۔ بولو۔ جس انگوٹھے کا نشان ریکارڈ پر ہے وہ کٹوا دو، شناختی علامت بھی یہی لکھ دو۔ میں چونک پڑا، کٹوا دوں؟ ہاں، کیا حرج ہے؟ آگے کا تھوڑا سا حصہ نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، کہاں کام آتا ہے؟ میں نے انور کی طرف دیکھا، ہم سوچیں گے اس بارے میں، تم اپنا کام کرو۔ اس نے لالچی پر امید نظروں سے انور کی طرف دیکھا۔ یہ کام سمجھو ہو گیا تمہارا، لگاؤ یا انگوٹھا؟ یہ نہیں، یہ والا یار۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھا اسٹیمپ پیڈ پر دبایا اور اسکینر پر رکھ دیا۔ انور نے چیک نکالا۔ ہم پھر کب آئیں؟ تم ملو گے نا؟ وہ بے شرمی سے ہنس کر بولا، یار ہم اپنی دکان چھوڑ کر کدھر جائے گا؟ یہ دکان نہیں، سونے کی کان ہے۔ انور نے چیک اسے دے دیا۔ اس نے چیک کو غور سے دیکھا۔ یہ بینک تو لاہور میں ہی ہے نا، تم کیش کرا کر لا دو تو اچھا ہے۔ انور نے چیک واپس لے لیا۔ اوکے، پھر ہم شام کے وقت آئیں گے۔ نہیں، تم کیش مجھ سے لے لو ابھی، میں نے کہا اور اسے گن کر 25,000 دے دیے۔ اس نے کہا، ہم کل شام کارڈ لے جائیں۔ ہم باہر آئے اور ایک بار پھر ٹیکسی میں نیلا گنبد پہنچے جہاں انور کا ڈرائیور گاڑی میں سو رہا تھا۔ انور نے اسے سونے دیا اور اگلے 2 گھنٹے ہم نے انارکلی میں شاپنگ کرتے گزارے۔ انور نے اپنے لیے کچھ کپڑے بنوائے اور اس کے اصرار پر میں نے بھی بنوائے۔ تاہم میرا ذہن شناختی کارڈ آفس کے معاملے میں الجھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں شکوک اور اندیشے سر اٹھاتے جا رہے تھے۔ انور نے یقیناً یہ بات نوٹ کی ہوگی، لیکن بازار میں چلتے چلتے اس نے مجھ سے بات کرنے سے گریز کیا۔ ہم واپس آئے تو ڈرائیور جاگ رہا تھا۔ ایک بار پھر ہم میڈیکل ایکوپمنٹ سپلائی کمپنی میں گئے۔ انہوں نے ہمیں شام تک قطعی جواب دینے کا وعدہ کیا تھا۔ گاڑی کچھ فاصلے پر رکی تو میں نے دوبارہ اندر جانے کا رسک نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ مجھے سکھر جیل کے قیدی کی حیثیت سے پہچاننے والا اب مجھ سے اپنے اطمینان کے لیے مزید سوالات کرے۔ ایسا لگتا تھا کہ میری وضاحت سے اس کا شک دور نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ خود جیل میں نہ ہوتا تو مجھے شناخت کیسے کرتا؟ لیکن مجھے اس کے جرم کی تفصیلات جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔